अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है पूरा सरार हवेली। तो चलिए सुनते हैं। वाओ, शाजी हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, वो भी इकट्ठे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, रिदा ने पुरजोश होते हुए कहा। शीजा धीरे से मुस्कुरा दी। और शाजी मैं पहली बार पिकनिक पर जा रही हूँ, वो भी पूरे 2 हफ्तों के लिए। और मुझसे वाली बात यह है, ममा ने भी इजाजत दे दी है, वरना तुम तो जानती हो कि वो कभी भी मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं देती, हालांकि तुम्हारे घर जाने की भी नहीं। रिदा ने पहले पुरजोश फिर अफसुर्दा अंदाज में अपनी बात खत्म की। और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो रिदा? उसकी चुप को भांपते हुए कहा। यार जा तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और वैसे भी मैं पहली बार घर से इतनी दूर जा रही हूँ। शीजा ने दुखी सा जवाब दिया। यार इसमें डरने वाली कौन सी बात है, हम अकेले थोड़ी जा रहे हैं। प्रोफेसर अमजद साहब होंगे ना हमारे साथ, और फिर हमारे 5 दोस्त और भी हैं। देखो ना, मेहर जा रही है, उसके अलावा आमिर, जुबैर, वहीद, सना भी तो है। रिदा ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। हाँ ये तो है। शीजा हल्के से मुस्कुरा दी। दरअसल जैसे ही सुबह प्रोफेसर अमजद ने इन्हें बताया कि वो सालमपुर के सबसे खूबसूरत शहर जा रहे हैं, वो भी 2 हफ्तों के लिए, तो इनकी खुशी की इंतहा ना रही थी और सब मजे से अपनी पैकिंग करने लगे। पूरे कॉलेज में से सिर्फ 7 लोग ही इतनी दूर जाने के लिए तैयार हुए थे। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी और ये अपनी खुशगपियों में मसरूफ थे। अरे देखना चांद किधर से निकला है। आज शीजा मैडम बड़ी खामोश है। जुबैर ने ना चुप होने वाली शीजा को यूं गुमसुम बैठे देखकर कहा। आई थिंक दोपहर का वक्त है, और जहां तक मेरा ख्याल है चांद दोपहर के वक्त नहीं, रात के वक्त निकलता है मिस्टर जुबैर। शीजा ने जल बुन कर कहा। गलत, तुम दोनों ही गलत हो, वहीद ने टांग अड़ाई। मैडम शीजा जी, आपसे किसने कहा कि दोपहर को चांद नहीं निकलता? चांद तो होता है, लेकिन नजर नहीं आता, क्योंकि सूरज की रोशनी ही इतनी होती है। जियो मेरे शेर। इससे पहले कि वहीद कुछ और कहता, जुबैर ने इसे थपकी देते हुए और फख्र से शीजा की तरफ देखते हुए कहा, जो कि वहीद को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। जुबैर साहब, आप भी गलत हैं। आपने भी गलत कहा है कि जरा चांद देखकर बताओ किधर से निकला है। हालांकि दोपहर के वक्त चांद नजर नहीं आता। और उफ, वहीद और इसकी साइंस, दोनों से अल्लाह बचाए। सब ने अपना माथा पीटा। अब बारी खुश होने की शीजा की थी और जुबैर का मूड ऑफ था। वहीद ऐसा ही था कि हर आम सी बात को साइंस में ले जाता और इसे साइंस की नज़र से टटोलता। और ये मैडम शीजा और जुबैर साहिब दोनों की शुरू से नहीं बनती थी। हर वक्त बहस, नोक झोंक और दूसरे को जवाब देना अपना फर्ज समझते थे, लेकिन आपस में प्यार भी बहुत करते थे। ये अलग बात थी कि कभी जाहिर नहीं होने दिया था। अचानक गाड़ी रुक गई तो सब चौंक गए। क्या हुआ? सर, सना ने प्रोफेसर अमजद से सवाल किया। मालूम नहीं, देखते हैं, ड्राइवर ने जल्दी से कहा और गाड़ी से बाहर निकल गया। सब लोग भी बाहर निकल आए। बाहर का मंजर बहुत ही दिलकश था। सड़क के दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और परिंदे दरख्तों पर बैठे हुए जाने कौन से गीत गा रहे थे। और आसमान इस वक्त बादलों से छुपा हुआ था और सर्द हवा चल रही थी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। क्या खूबसूरत मंजर है। रिदा ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा। वाकई मंजर तो दिलकश है। आमिर ने भी इसकी बात की तायद की।
یہاں موسم ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے، ڈرائیور نے گاڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور حیران رہ گئے۔ وہ بہت عجیب سا دکھتا تھا، لمبا تڑنگا سا قد، چہرے پر ہلکی ہلکی سفید داڑھی اور آنکھیں غضب کی تھیں جس میں جیسے خون تیر رہا تھا اور عجیب سی وحشت ٹپکتی تھی۔ شیزا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دوسری طرف منہ کر لیا۔ صاحب جی، کوئی بڑا پرابلم ہو گیا ہے، ڈرائیور نے پروفیسر امجد سے کہا۔ کیا مطلب؟ ابھی تو ہمارا آدھے سے زیادہ سفر رہتا ہے اور آس پاس کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے، پروفیسر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ صاحب جی، یہ یہاں سے 3 بجے کے بعد کوئی گھر سے نہیں نکلتا اور نہ ہی آپ کو کوئی مکینک ملے گا، کیونکہ 3 بجے کے بعد سبھی اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے میری مانے تو رات ادھر ہی گزار لیں، اس نے سر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ ارد گرد جنگل ہے اور کوئی بھوت بلا آ گئی تو سب سے پہلے ہم پر ہی جھپٹے گی، وحید نے ڈرتے ہوئے کہا۔ او شٹ! وحید، بھوت ووت کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ساری اپنی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، کم از کم میں تو نہیں مانتا انہیں، زبیر نے وحید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مان جاؤ گے؟ اگر نہیں مانتے ہو تو، اس ڈرائیور نے کہا، اس کے بولنے سے بھی وحشت ٹپکتی تھی۔ چھوڑو یہ سب فضول کی باتیں، سوچو کہ رہنا کہاں ہے، ردا نے جو کہ جانے کے لیے پرجوش تھی اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ صاحب جی، ایک حویلی ہے، اگر کہیں تو وہاں لے چلتا ہوں، خالی پڑی ہے، گاؤں کے چودھری کی ہے، میں بات کر لیتا ہوں، ڈرائیور نے کہا۔ ہاں ہاں کرو بات، سر امجد نے فوری کہا۔ نہیں سر، وہ حویلی جانے کب سے خالی ہے اور ہم تو اس گاؤں میں پہلی بار آئے ہیں اور میرا خیال ہے ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، شیزا نے فکر مندی سے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح کہہ دو کہ سر جی، مجھے وہاں جانے سے ڈر لگ رہا ہے، وہاں نہ جایا جائے، زبیر نے اس کی طرح ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ میں وہاں جانے سے ڈر نہیں رہی ہوں، ہاں اگر ڈر بھی رہی ہوں تو تمہیں اس سے کیا، ہر اس چیز سے ڈرنا چاہیے جو خطرناک ہو سکتی ہے، شیزا نے جواب دیا۔ یہ چیز سے کیا مراد تھا تمہارا؟ زبیر نے پوچھا۔ چیز سے مراد بھوت، چڑیل، ڈائن، تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو، شیزا نے جواب دیا۔ کیا پاگل پن ہے شیزا، ایسی کوئی بھی چیز اس دنیا میں نہیں ہے، زبیر نے فوراً کہا۔ کیوں نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے، جن ہوتے ہیں، اور یہ خود قرآن پاک میں بھی لکھا ہے، اور ویسے تو بڑے مسلمان بنتے ہو، اس بات پر یقین کیوں نہیں ہے؟ یا تم یقین کرنا ہی نہیں چاہتے ہو؟ بولو، شیزا نے غصے سے کہا۔ I don't believe this، زبیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باقی لوگ کبھی شیزا کی طرف دیکھتے اور کبھی زبیر کی طرف، جیسے وہ اس بحث کا نتیجہ جاننا چاہتے ہوں کہ جن نام کی بلا موجود ہے یا کہ نہیں۔ چھوڑو یہ باتیں، چلو بیگ اٹھاؤ اور ہم آج ہی حویلی چل رہے ہیں، کوئی اعتراض قبول نہیں ہوگا، پروفیسر نے شیزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور زبیر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ شیزا کی طرف اچھالی اور وہ ڈرائیور کی رہنمائی میں چلنے لگے۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، ویسے تو چاند پورا تھا، لیکن درختوں کی وجہ سے بہت تھوڑی روشنی ان تک پہنچ رہی تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ چند لمحے بعد اکا دکا جانوروں کی آواز اس خاموشی کو توڑ دیتی، اور پھر وہی خاموشی، سب کو چلنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی، جبکہ وہ بوڑھا ڈرائیور ایسے چل رہا تھا جیسے 100 واٹ کا بلب روشن ہو اور اسے چلنے میں کوئی دقت نہیں۔ یہ لوگ چل رہے تھے کہ انہیں وحید کے چلانے کی آواز سنائی دی، سب ہی ڈر گئے اور فوراً رک گئے۔ بوڑھے نے ٹارچ کی روشنی پیچھے کی طرف کی تو سب کا کہکہا گونج گیا، کیونکہ صحت مند وحید درختوں کے درمیان پھنس چکا تھا۔ ابے موٹے، جب تو جانتا ہے کہ یہ تمہارے گزرنے کا راستہ نہیں ہے تو گزرنے کی کوشش ہی کیوں کی؟ عامر نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں درخت اتنے قریب ہوتے ہیں
اور میں تو تم لوگوں کے پیچھے چلا آ رہا تھا، اور اتنا اندھیرا ہے، حالانکہ وہ درخت اتنے بھی قریب نہ تھے۔ پھر زبیر اور عامر نے اسے پیچھے سے پکڑ کر باہر کھینچا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تو نکل گیا، البتہ زبیر اور عامر دونوں پیچھے گر گئے، اور ایسے ہی سب حویلی پہنچ گئے۔ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی یہ حویلی دیکھنے میں ہی وحشت ناک لگ رہی تھی۔ بوڑھے نے جیسے ہی دروازہ کھولا، بہت سی چمگادڑیں باہر نکل گئیں، سب پیچھے ہٹ گئے۔ شیزہ جیسے ہی پیچھے ہوئی، زبیر کے ساتھ ٹکرا گئی۔ پھر جیسے ہی ٹکرانے والے شخصیت کا پتہ چلا کہ وہ کون ہے، پیچھے ہٹ گئی اور اندر کی جانب بلکی۔ زبیر نے ہنستے ہوئے بیگ اٹھایا اور اندر آ گیا۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی اور دروازہ بند کر دیا۔ سب حویلی کا جائزہ لینے لگے۔ دیواروں پر سلطانوں اور شہزادیوں کی تصویریں چسپاں تھیں۔ شیزہ نے ایک تصویر پر آ کر رک گئی۔ وہ عجیب سی تصویر تھی، شاید کسی کمرے کے اندر کی تھی۔ ایک لڑکی جس نے دلہنوں والا لباس پہنا ہوا تھا اور انتہا کی حد تک خوبصورت تھی، اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، اور پاس کھڑا لڑکا جس کا چہرہ تو اس کی طرف نہ تھا، لیکن اس کا ہاتھ لڑکی کی کلائی پر سختی سے جمع تھا، جو کہ پھولوں والے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور تصویر میں ایک طرف جلتی ہوئی آگ تھی اور پاس ایک کتاب پڑی تھی۔ شیزہ غور سے تصویر کو دیکھنے لگی تھی۔ چلو سب لوگ کھانا کھا لو اور اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ پروفیسر امجد کی آواز پر شیزہ چونکی اور ان سب کی طرف چل دی۔ جلدی چلو، صبح یہاں سے نکلنا بھی ہے، امجد سر نے دوبارہ کہا تو بوڑھا یہ سن کر معنی خیز ہنسا اور اوپر کی طرف چل دیا۔ کیسی لگی یہ حویلی؟ عامر نے ثنا کے کان میں سرگوشی کی۔ کبھی ہماری بھی بالکل ایسی ہی ایک حویلی ہوگی، جہاں صرف تم ہوگی اور میں ہوں گا۔ ثنا فوراً پیچھے ہٹ گئی اور گھور کر ادھر ادھر دیکھا۔ ردا کی نظریں ان پر ہی تھیں۔ ویسے تو ان کی پریم کہانی سب جانتے تھے، پھر بھی ثنا بڑی احتیاط برتتی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ سر سو چکے ہیں، سبھی ایک کمرے میں جمع ہو گئے اور گپیں لگانے لگے۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں پانی پی کر آتا ہوں، عامر نے کہا اور باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوا، اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے سے گزرا ہو۔ وہ جلدی سے باہر آیا اور ادھر ادھر دیکھ کر وہ اندر داخل ہو گیا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو بہت ہی خوبصورت لڑکی جس نے سفید ساڑی پہن رکھی تھی اور اپنے گھنے اور لمبے بال شانوں پر پھیلا رکھے تھے، بڑی ادا سے جا رہی تھی، اور اس کی پائل کی آواز ایک سریلا سا شور برپا کر رہی تھی۔ عامر بھول گیا کہ وہ پانی پینے آیا تھا، جلدی سے اس کے پیچھے لپکا۔ جیسے ہی وہ مڑی، عامر بھی اس کی طرف مڑنے لگا تو کسی سے ٹکرا گیا اور گلاس چھوٹ گیا۔ عامر نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی بوڑھا تھا اور اس نے لالٹین ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں عامر اس سے وحشت ہونے لگی۔ وہ میں پانی، عامر سے خوف کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ پانی ادھر نہیں، کچن میں ہے۔ جی عامر نے کہا اور کمرے کی طرف بھاگا۔ ارے تمہیں بھی کسی بھوت سے واسطہ پڑ گیا ہے جو یوں صورت بنا رکھی ہے؟ زبیر نے عامر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ یار وہ بوڑھا کہہ رہا تھا کہ یہ حویلی تو خالی ہے، مگر یہاں تو بہت خوبصورت لڑکی رہتی ہے۔ لڑکی؟ سب نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں لڑکی، وہ اسی ڈری ہوئی آواز میں بولا۔ یار تمہیں تو پہلے خوابوں میں لڑکیاں دکھائی دیا کرتی تھیں، اب حقیقت میں بھی دکھائی دینے لگی ہیں۔ زبیر نے ہنس کر کہا۔ یار میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے خود اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو خود جا کر دیکھ لو، عامر نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔
ثنا نے غصے سے عامر کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ زبیر شرم کرو، تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ اور اس بیچارے کی حالت دیکھو، کتنا ڈرا ہوا ہے، ہو سکتا ہے واقعی اس نے کسی کو دیکھا ہو۔ شیزہ نے زبیر سے کہا، اوف شیزہ پلیز اب تم مت شروع ہو جانا، ایک پاگل کافی نہیں ہے جو تم بھی ویسی ہی باتیں کرنے لگی ہو۔ زبیر نے اسے ٹوکا، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، شیزہ نے غصے سے کہا اور عامر کے ساتھ باہر نکل گئی اور ان کے پیچھے وحید بھی چلا گیا۔ اب کمرے میں زبیر اور مہر باقی تھے۔ اب کیا میں تمہیں کاٹ دوں اور باہر کا راستہ دکھاؤں مہر جی؟ زبیر نے جلے ہوئے انداز میں کہا، جو کب سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہر شروع ہی سے زبیر کو پسند کرتی تھی، جبکہ زبیر نے اسے کبھی بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ اگر تمہیں میرا یہاں موجود ہونا اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو گھل کیوں رہے ہو؟ مہر نے غصے سے کہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے کمرے میں رہو اور میری نیند میں خلل ڈالو۔ زبیر نے جمائی لیتے ہوئے کہا، اگر میری جگہ شیزہ ہوتی تو تمہاری نیند میں خلل نہیں ڈلنا تھا نا؟ مہر غصے سے بولی، واٹ نان سینس! زبیر نے غصے سے کہا، ہاں جیسے میں جانتی نہیں ہوں، ہر وقت اس سے بات کرنے کے بہانے سوچتے رہتے ہو، اور تو اور جب شیزہ آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی تو تم نے بہت مشکل سے ردا کے ذریعے منوایا تھا، اور یہی نہیں، باہر جب وہ تم سے ٹکرا گئی تھی تو تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر گئی تھی۔ کیا ہے یہ سب زبیر؟ مہر پھٹ ہی پڑی، میں تو کچھ بھی نہیں لگتی ہوں تمہاری، میں تو فضول ہوں جو ہر وقت تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہے۔ میری محبت کو ٹھکرا کر تم اچھا نہیں کر رہے ہو زبیر۔ مہر نے آج اعتراف محبت کر ہی لیا۔ محبت؟ زبیر مانی خیز ہنسا، اور اسے محبت نہیں یک طرفہ محبت کہتے ہیں، اور محبت صرف اس شخص سے کرنی چاہیے جو تم سے محبت کرتا ہو، اور اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے جو تمہیں دیکھنا بھی پسند نہ کرتا ہو۔ مہر میں تمہارے دوست ہونے کے ناطے تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، وحید تم سے محبت کرتا ہے، یہ تم بھی اچھے طریقے سے جانتی ہو اور میں بھی۔ بہتر ہوگا کہ اسے تم قبول کر لو، خوش رہو گی، ورنہ یوں ہی جلتی رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ باہر نکل گیا۔ گو ٹو ہیل! وہ چلائی اور کشن اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ تم نہیں جانتی مہر، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، سو نہیں پاتا ہوں راتوں کو، اور آج بھی دیکھو، آج بھی میں سو نہیں پایا ہوں، دم گھٹ رہا ہے میرا کمرے میں، اس لیے چھت پر آ گیا ہوں۔ وحید جو کہ خود ہی بڑبڑا رہا تھا، اچانک آہٹ پر چونک اٹھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکی جس نے سفید ساڑی پہن رکھی تھی چھت کی دیوار پر دوسری طرف منہ کر کے کھڑی تھی، جیسے وہ ابھی مرنا چاہتی ہو۔ وحید اس کی طرف لپکا اور اس کے سامنے ہو گیا۔ دیکھو محترمہ، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایسے تو نیچے گر جائیں گی۔ ابھی اس نے پوری نہیں کی تھی کہ لڑکی نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ وحید اس کی اس حرکت پر کانپ سا گیا اور نیچے دیکھا تو وہ اوندے منہ پڑی ہوئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا اور زبیر کو آواز دی۔ زبیر نے دروازہ کھولا اور کہا، کیا ہے؟ تو وہ بولا، جلدی باہر آؤ، میں تم کو دکھاتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ باہر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ کدھر گئی ہے وہ؟ ابھی تو وہ یہی تھی۔ وحید ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کون ادھر تھی اور کدھر گئی؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وحید نے زبیر کو تمام کہانی سنا دی۔ او شٹ یار، ساری نیند خراب کر دی تم نے۔ یہ سب خواب تھا، اور خواب کبھی بھی حقیقت نہیں ہوتے۔ اور ہاں، سب ہی لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے تو وحید نے سب کو تمام سٹوری سنا دی۔ ہاں یار، تم نے جو کچھ دیکھا ہے بالکل ٹھیک دیکھا ہے، اور یہ کوئی مذاق یا خواب کی بات نہیں ہے، عامر نے کہا۔ ایسی ہی لڑکی کو میں بھی اس حویلی میں دیکھا تھا، یقیناً یہاں کوئی موجود ہے۔ لگتا ہے تم سب لوگ ہی پاگل ہو گئے ہو، زبیر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا چھوڑو یہ فضول بحث، صبح اس پر تبصرہ کر لیں گے۔
اب جا کر سوتے ہیں، ثنا نے کہا اور سب ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سر امجد کو نہ جانے کیا سوچی کہ وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور حویلی میں گھومنے لگے کہ ان کی نظر اوپر ٹیرس پر کھڑی کسی لڑکی پر پڑی تو وہ اس کے پاس جا پہنچے اور بولے، تم یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ، گر جاؤ گی۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ لڑکی نے چھلانگ لگا دی۔ سر امجد نے اسے بچانے کے لیے جو ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آواز سن کر سب لڑکے اور لڑکیاں کمروں سے باہر نکل آئے اور اوپر ٹیرس کی طرف بھاگے، کیونکہ انہیں آواز وہیں سے سنائی دی تھی۔ لیکن اوپر کا منظر دیکھتے ہی ان کی سانسیں رک گئیں۔ سامنے سر امجد کی لاش پڑی ہوئی تھی جو خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ثنا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ یہ اسی آتما کا کام ہے جو یہاں دکھائی دیتی ہے، سفید ساڑی میں، وحید نے کہا۔ لیکن ہم اس آتما کو کیسے ڈھونڈیں؟ ردا بولی۔ میں اس کو قبضے میں کر سکتی ہوں، شیزا نے کہا۔ تم؟ زبیر نے طنزیہ اسے دیکھا۔ ہاں میری نانی نے مجھے ایک عمل سکھایا تھا جس سے میں اس آتما کو حاضر کر سکتی ہوں، شیزا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ اگر ایسا کر سکتی ہو تو فوری کرو، مہر نے کہا جو ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں، یہ عمل چاند کی 15 تاریخ کو ہوگا اور آج چاند کی 13 تاریخ ہے، تو یہ 2 دن ہم کیا کریں گے؟ ثنا نے کہا۔ ہم حویلی کا چپا چپا چھان ماریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ پتہ چل سکے، شیزا نے کہا اور ساتھ ہی بولی، اب سو جاؤ۔ لیکن سر کی لاش کا کیا کریں؟ وحید نے کہا۔ ہاں، انہیں یہاں ہی دفن کر دینا چاہیے، عامر نے کہا اور سب نے ہی اس کی بات کی تائید کی۔ اور پھر باقی رات وہ قبر کھودتے رہے اور پھر نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا۔ صبح بوڑھا غائب تھا۔ سب نے اسے حویلی میں بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ تلاش کے دوران وہ ایک بند کمرے گئے جہاں تالا لگا ہوا تھا۔ ان سب کو شک ہوا کہ یہاں کچھ ہے، لہٰذا ہمیں اندر جا کر اس کمرے کا جائزہ لینا ہوگا۔ سب نے مشورہ کیا اور پھر تالا توڑ کر کمرہ کھول دیا اور کمرے کا منظر دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے۔ وہاں ایک بیڈ لگا ہوا تھا جس پر پھول کی پتیاں تھیں جو خشک ہو چکی تھیں۔ وہاں ایک کتاب بھی تھی جو شیزا نے اٹھا لی اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ کتاب کو سمجھ گئی اور بولی، یہ کتاب ایک مذہب کرانتی کے بارے میں ہے۔ اس میں شادی کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی شادی کی رسومات کیسے ادا کرتے تھے، اور نیچے جو تصویر لگی ہوئی تھی وہ کہیں باہر کی نہیں تھی، اسی کمرے کی ہے، اور اس میں یہ کتاب بھی دکھائی گئی ہے، اور اس پر جو تصویر تھی لڑکی کی وہ بھی اسی آتما کی ہوگی۔ ہاں، یہ وہی لڑکی ہے جو ہم نے دیکھی ہے، وحید نے تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل یہی لڑکی ہے، لگتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ ضرور ہوا ہوگا۔ یہ بات سن کر شیزا بولی، میں سب کچھ جان جاؤں گی، صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد ہر بات کا علم ہو جائے گا۔ رات بڑی بھیانک تھی۔ سب لوگ کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے کمرے میں موجود تھے اور پھر آہستہ آہستہ سب ہی ایک ایک کر کے سو گئے کہ یکدم ان کو ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ کس کی چیخ ہے؟ سب ہی اس چیخ کی گونج سے اٹھ گئے۔ ردا، ردا، ثنا نے ردا کو اپنے پاس نہ پاتے ہوئے کہا۔ سب کے ہی ہوش اڑ گئے، سب ہی ٹیرس کی طرف بھاگے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سر امجد کی لاش بھی وہیں سے ملی تھی، اور یقیناً اگر ردا کو کچھ ہو گیا تو وہ بھی وہیں۔ یہی سوچ کر وہ ٹیرس کی طرف بھاگے اور وہاں کا منظر دیکھ کر سب ہی کانپ کر رہ گئے۔ وہاں ردا کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا بھی وہی حال کیا گیا جو سر امجد کی لاش کا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سب ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ شیزا روتے ہوئے زبیر کے گلے لگ گئی اور مہر یہ دیکھ کر نیچے چلی گئی۔
ردا کی لاش کو بھی دفنا دیا گیا اور باقی رات ایسے ہی بیت گئی۔ آج رات کو شیزا نے عمل شروع کرنا تھا اور اس کے لیے سب انتظام کر لیے گئے تھے۔ رات ہوئی تو شیزا ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی اور عمل کرنے لگی۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی اور کچھ ہی دیر میں وہ آتما ان سب کے سامنے حاضر ہوئی۔ اسے دیکھ کر سب نے ہی اسے پہچان لیا۔ تم یہ قتل کیوں کر رہی ہو؟ شیزا نے ورد کرتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ جواب میں اس آتما نے ایک کھوکھلا سا کہکہا لگایا اور پھر رونے لگی۔ اس کی سسکیوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ پھر وہ گویا ہوئی، کبھی میں بھی تم لوگوں کی طرح ہوتی تھی۔ میرا بھی ایک گھر تھا جس میں کہکہے ہی کہکہے تھے، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ ہمارے کالج کا ایک آوارہ لڑکا میرے راستے میں آ گیا۔ اس نے مجھے پرپوز کر دیا اور کہا، میں کئی ماہ سے تمہیں چاہتا آ رہا ہوں لیکن کہہ نہیں پایا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے سامنے سمیر کا چہرہ آ گیا۔ وہ بھی مجھے بہت پیار کرتا تھا اور وہ ہمارے کالج کا لائق ترین لڑکا تھا اور میں اس سے محبت کرتی تھی۔ میں نے اسے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ کہہ دیا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی میرا راستہ نہ روکے۔ میرے انکار سے وہ دھمکیوں پر اتر آیا اور بولا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم کو اور سمیر کو جان سے مار دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میں نے یہ بات بھلا دی۔ ان دنوں میرا سمیر کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا تھا اور پھر ہماری شادی کی ڈیٹ بھی رکھ دی گئی۔ میں اس دن سمیر کی دلہن بنی ہوئی تھی کہ وہ آیا اور مجھے اٹھا کر لے گیا اور اس حویلی میں لے آیا اور اسی کمرے میں مجھے لا پھینکا جس میں تم موجود تھے۔ اس نے یہاں مجھے پٹکتے ہی 2-4 تھپڑ میرے منہ پر مارے، ساتھ ہی اس نے آگ جلائی اور کتاب لے آیا۔ وہ کرانتی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے مذہب کے مطابق مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ آگ کے گرد چکر لگانے لگا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ وہ بھی میرے پیچھے بھاگا۔ میں ٹیرس پر آ گئی اور جب دیکھا کہ وہ میرے پیچھے ہے تو میں نے یہاں سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ میں نے دیکھا کہ میرا جسم نیچے پڑا ہوا تھا اور میری آتما اسے دیکھ رہی تھی جو خون میں لت پت تھا۔ میں اپنے ہی جسم کو تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی، خون میں ڈوبا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کو بھی مار ڈالا۔ مجھے اتنا غصہ تھا کیونکہ اس نے مجھے میرے محبوب سے جدا کیا تھا۔ میری خوشیوں کا وہ قاتل تھا۔ میں جذباتی ہو گئی تھی اور میں نے اسے مارنے کے بعد اس کا خون پینا شروع کر دیا اور یوں مجھے خون پینے کی لت پڑ گئی۔ اور اس کے بعد جو بھی یہاں آیا میں نے اس کا خون پینا شروع کر دیا اور وہ منظر جو میرے ساتھ بیتا تھا وہ مجھے ہر روز کرنا پڑتا ہے۔ مجھے ہر روز رات کو ٹیرس سے نیچے کودنا پڑتا ہے۔ تمہارے ساتھیوں کو بھی میں نے مارا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ اس کی کہانی سن کر سب ہی اداس ہو گئے۔ ہمیں تو اس بوڑھے سے بھی بہت خوف آتا ہے جو ہمیں یہاں لایا ہے۔ ہم نے اس کو رات کی تنہائیوں میں تمہارے آگے پیچھے دیکھا ہے۔ شیزا نے سوال کر دیا تو اس آتما نے ایک گہری سانس لی اور بولی، یہی تو وہ لڑکا ہے جو مجھے یہاں اٹھا کر لایا تھا، جس کی وجہ سے میں مری ہوں۔ میں نے اسے بھی مار دیا تھا۔ تم لوگ اسے زندہ سمجھ رہے ہو، یہ زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ انسان ہے۔ کیا یہ بات سن کر سب ہی چونک اٹھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب ایک مرے ہوئے انسان کے ساتھ یہاں تک آئے تھے۔ لیکن وہ بوڑھا ڈرائیور کہاں ہے؟ ہمیں وہ صبح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، ثنا نے پوچھا۔ وہ چلا گیا ہے۔ وہ سمجھ چکا ہے کہ تم سب مر گئے ہوگے اور وہ کسی اور کو یہاں لانے کے لیے گیا ہے۔ وہ انسانوں کا دشمن ہے، لیکن تم لوگ اگر میری مدد کرو تو مجھے اس اذیت سے آزادی مل سکتی ہے۔
جس اذیت کا میں شکار ہوں۔ ہم لوگ کیا مدد کر سکتے ہیں تمہاری؟ زبیر نے کہا، تم لوگ اس کمرے سے میری لاش کو نکال کر کہیں دفنا دو، میں آزاد ہو جاؤں گی۔ کس کمرے میں تمہاری لاش ہے؟ اور تم تو ٹیرس سے کود کر مری تھی، پھر کمرے میں تمہاری لاش کیسے چلی گئی؟ ہاں، میں ٹیرس سے کود کر مری ہوں، لیکن اس خبیث شخص نے میری لاش کو ایک کمرے میں پھینک دیا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ یہاں کسی کا قتل ہوا ہے۔ پلیز میری مدد کرو، ورنہ وہ مجھے کبھی بھی اس اذیت سے نکلنے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ تمہاری مدد ضرور کریں گے، بس ہمیں بتا دو کہ تمہاری لاش اس نے کہاں دبائی تھی۔ اس کمرے میں۔ اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا تو ہم لوگ اس کمرے کی طرف چل دیے اور اس کی لاش کو تلاش کرنے لگے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو مرے ہوئے، پھر لاش کہاں ہوگی؟ وہ تو ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، ثنا ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، یقیناً وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا اور ہمیں اس ڈھانچے کو ہی دفنانا ہوگا، شیزا نے کہا، اور یوں ان لوگوں نے لاش کو زمین سے نکال ہی لیا جہاں اس کو چھوٹا سا گڑھا کھود کر دبا دیا گیا تھا۔ لاش کیا تھی؟ ایک ڈھانچہ تھا جس کو ہم نے دفنا دیا۔ ان سب نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس لڑکی کی آتما انہیں دکھائی دی جو آسمان کی طرف اڑتی جا رہی تھی۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی تھی، اب اسے کوئی اذیت دینے والا نہ تھا، اب اسے روز روز ٹیرس سے کود کر مرنا نہیں تھا۔ وہ سب ہی بہت خوش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے جسم کو دفنانے کے بعد کتنے لوگوں کو مرنے سے بچا لیا تھا۔ اب جو بھی اس حویلی میں آتا اسے موت کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور نہ ہی وہ سفید ساڑی پہنے کسی کو دکھائی دیتی۔ یقیناً انہوں نے پروفیسر امجد اور ردا کی موت کا بدلہ لے لیا تھا۔ سب لوگ واپس جانے کی تیاری کرنے لگے اور پھر گاڑی کے پاس آ گئے۔ موت کا غم اپنی جگہ تھا، لیکن ہزاروں انسانوں کو موت کے منہ سے بچانے کی خوشی ان کے چہروں پر موجود تھی۔ مہر زبیر کے پاس آئی اور بولی، میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا ہے، لیکن تم بہت ہی خود غرض انسان نکلے ہو، اور جس سے میں ہمیشہ نفرت کرتی آئی ہوں اب اسی سے محبت ہو گئی ہے۔ اب میری زندگی تمہارے لیے نہیں بلکہ وحید کے لیے ہے۔ بھئی، میری محبت تو پہلے بھی ثنا کے لیے تھی اور ہمیشہ ثنا کے لیے ہوگی، عامر نے بیگ گاڑی میں رکھتے ہوئے کہا، اور ثنا بھی اس کی بات پر مسکرا دی تھی کیونکہ اس نے بھی آج اعتراف محبت کر لیا تھا۔ اب سب کی نظریں شیزا اور زبیر کی طرف تھی کہ مہر بول پڑی، اب تم کہو گے یا میں کہوں؟ کہ کیا مطلب؟ وہ جھینپا، یہی کہ تم شیزا کو کتنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر زبیر نے شیزا کی طرف دیکھا تو شیزا نے نظریں جھکا لی اور ایک قہقہا وہاں گونجا، اور اس کے بعد ان کی گاڑی واپسی سفر کے لیے چل دی۔ آج سب ہی سوچ رہے تھے کہ آج انہوں نے بہت کچھ کھویا تھا لیکن بہت کچھ پا لیا ہے۔ واپسی سفر میں گو کہ ردا اور سر امجد ان کے ساتھ نہ تھے، لیکن وہ ان کے دلوں میں سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔